बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ लॉन्च के साथ मैं हूँ शुमाइला हबीब। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से। वो लोग जो अपने रब से बिन देखे खौफ खाते हैं और क़यामत के तसव्वुर से कांपते रहते हैं, और ये नसीहत और बरकत वाला कुरान भी हमने ही नाजिल किया, क्या फिर तुम उसके मुनकर हो? यकीनन हमने इससे पहले इब्राहीम को उसकी समझबूझ बख्शी थी और हम उसके अहवाल से बाखूबी वाकिफ़ थे। सूरत अल-अंबिया की आयत नंबर 49 से 51 का तर्जुमा मैंने आपके सामने पेश किया, और कुछ दीगर खबरों पर अब नज़र डाल लेते हैं। खेतों में टैंक चलाने से गुर्बत ख़त्म होती है, ना ही बारूद बोने से फूल खिलते हैं। वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने कल ये कहा। और दूसरी जानिब 2018 में नवाज शरीफ जेल में जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म हमारा होगा, एक छक्का लगाकर वज़ारत उज़्मा हासिल नहीं की जा सकती, ये कहते हैं बिलावल भुट्टो सरतारी। और इमरान खान की बात की जाए तो वो यही बात करते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म एहतसाब के लिए पेश हों और यहाँ वो इस्तीफ़ा दे दें। कुछ अहम खबरें भी शामिल करेंगे नवाए वक्त टुडे में। इन तमाम खबरों पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मियां सैफुर रहमान, सीनियर तजज़ियाकार। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का करम, आप सुनाए खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। सर बताइएगा कि कल वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने एक बार फिर भारत को बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया है कि खेतों में आप टैंक चलाने से या खेतों में बारूद बोने से फूल नहीं खिलते हैं, अगर आप लोगों ने जंग करनी है तो गुर्बत के बारे में करें जी। तो इस तरह से तरक्की मुमकिन नहीं बिल्कुल है। बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया उन्होंने, वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने। उन्होंने यही कहा है कि अगर आप जंग जो है वो अमन जो है वो अमन से आता है जी, यानी अमन जंग से नहीं आता। तो ये जंग किसी भी मसाइल का हल नहीं है। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जंग से मना फरमाया है। अगर आप इनकी अपनी हिंदू तहजीब भी देख लें जी, तो वो भी उनके यहाँ भी अमन की बात की जाती है, अहिंसा जिसे कहते हैं जी। वो लेकिन वो बज़ाहिर अहिंसा की बात करते हैं, अंदर से वो जारहाना अज़ाइम रखते हैं। और आप सुन के यानी बड़ी तशवीश होगी आपको कि वहाँ पे जो जंगजू लॉबीज़ हैं, जिन्हें अंग्रेज़ी में जिंगोइस्टिक लॉबीज़ कहते हैं, ठीक, जारहियत पसंद हो, वो उनका गलबा है। मोदी सरकार जो खुद हैं, जो जिन्हें बूट सूट सरकार कहते हैं, राहुल गांधी, जी, इसलिए कि वो 10 लाख रुपए का सूट पहनते हैं, मोदी सरकार जो है, और कॉरपोरेट सेक्टर के वो नुमाइंदा हैं। अच्छा, अब वो ये कि वो खुद भी एक जंगजू तबीयत के हामिल है। उन्होंने जो माजी में हमारे उधर गुजरात में जो कारनेज हुआ, फसादात हुए, मुसलमानों की शहादतें हुई, वो भी हमारे सामने है। और फिर ये है कि उनके साथ साथ उनकी फौज के अंदर, मुसल्लह फौज के अंदर और लीडरशिप की, टॉप लीडरशिप में ठीक, ऐसी लॉबीज मौजूद हैं। लेकिन मियां सैफुर रहमान साहब, आप ये देखें ना कि हम तमाम पाकिस्तानी एक पेज पर हैं कश्मीर के हवाले से। अगर मोदी खुदा न खास्ता पाकिस्तान पर हमला कर भी दे तो उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पाक फौज, हुकूमत, अवाम सब के सब एक पेज पर हैं। तो जबकि भारत की जानिब देखा जाए तो उनकी तो लोग बटे हुए हैं, उनकी तो जमातें बटी हुई हैं इस मामले में। नहीं, यकीनन वहां पे मैं सिर्फ ये कह रहा था कि जो जंगजू लॉबी है वो गालिब है जी, वो फौज में भी है और फौज के अलावा उनकी सियासी लीडरशिप में भी है। यानी वो हर वक्त ये राग लापती रहती है कि जंग की जाए, किसी ना किसी बहाने कोई ना कोई उनकी एजेंसियां इस तरह के वाकयात भी कर लेती हैं जो एक बहाना बन जाता है पाकिस्तान के साथ फसाद बपा करने का जी। अच्छा, लेकिन यह है कि अवाम के अंदर ये खौफ पाया जाता है कि अगर जंग हुई तो उसकी तबाही बहुत बड़ी है और वसी तर तबाही होगी जी। यानी कि ये भारत भूल जाएगी अगर वो अपनी बज़ोर शमशीर या बज़ोर ताकत वो पाकिस्तान पर को गलबा पा लेगा या कोई फतेह हासिल कर लेगा, ये नामुमकिन है। और बिल्कुल आपने बजा फरमाया कि पाकिस्तान की कौम बिल्कुल इस वक्त मुतहद है। यहाँ तक कि हमारी वो जमातें जिनके बारे में हम कहते हैं कि जी वो हुकूमत को टफ टाइम दे रही है जी, वो कहते हैं नहीं, हुकूमत को टफ टाइम देना ये हमारा अंदरूनी मामला है। बिल्कुल। लेकिन अगर भारत ने जसारत की पाकिस्तान पर हमलावर होने की तो हम सब मुतहद हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और मुझे याद पड़ता है कि पाकिस्तान चूंकि ऐसी 2-3 जंगों में से माजी में गुजर चुका है, सन 65 के वाकयात जो है वो हमारे सामने है जी। इतनी इत्तेहाद का मुजाहरा किया गया कि लोगों ने खंदकें तक खुद खोदी। नौजवान जो लड़के थे वो आर्मी के सेंटर्स में पहुंच गए, जी हमें भर्ती करके बॉर्डर पे भेजा जाए। वो अगर बात की जाए 1971 की जंग की, 1965 की जंग की, तो जब हमारे फौजी जवानों को खून की जरूरत पड़ती थी तो लाइनें लग जाया करती थी वहां पर। और यहाँ तक कि शहरी दिफा जिसे सिविल डिफेंस कहते हैं जी, उसमें लोगों ने तरबियत हासिल की। यानी हर एक नौजवान जो था वो एक तरह सिपाही बन चुका था। और वो बाकायदा यानी कि यहाँ तक कि आपको मैं बताऊं कि सन 65 में
ایک شور مچا کے جی ایک افواہ پھیلی کہ جی لاہور میں اقبال پارک کے قریب بھارت نے اپنے چھاتا بردار فوج اتاری ہے. پورا شہر لاہور جو تھا وہ کسی کے ہاتھ میں سٹک تھی, کسی کے ہاتھ میں چھری تھی, یہ سب چیزیں پکڑ کے لوگ پہنچ گئے. ٹھیک. یعنی اتنا ناممکن تھا کہ ان کی گولیاں ختم ہو جاتی دشمنوں کی. عوام اتنے طاقت میں تھے, وہ اتنے اتحاد میں تھے کہ ان کو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے مار دینا تھا. تو ابھی بھی مودی پاکستان کو تباہ کرنے کی بات کرتے ہیں, لیکن پاکستانی عوام میں وہ یہ اتحاد ناممکن ہے, موجود ناممکن ہے. ہے. جیسا کہ کل مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی کہہ دیا کہ ہم نے ایٹم بم جو ہے وہ صندوق میں بند کرنے کے لیے نہیں رکھے ہوئے ہیں. یقیناً دیکھیں جی, اپنے دفاع پہ جب ہمارے ملک کی دفاع کا مسئلہ آئے گا, جب یہاں پہ ہمارے ہاں کو اگر وسیع تر تباہی پھیلانے کا کوئی عمل کرے گا تو پھر تو ہر طرح کا رد عمل جو ہے ہمارا جائز ہوگا. لیکن پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو بالکل رسپانسیبل نیوکلیئر سٹیٹ جسے کہتے ہیں, ذمہ دار جوہری ہتھیاروں والا ملک ہے, جس کے اندر مکمل ریسٹرینٹ پایا جاتا ہے. یہ جو کمانڈ اینڈ کنٹرول اتھارٹی کا سسٹم ہے, میں 2 مرتبہ وہاں گیا ہوں, آپ کے ایس پی ڈی اسٹریٹجک پلانز ڈویژن, جہاں پہ آپ کا جوہری ہتھیاروں کا کمانڈ سسٹم ہے, تو وہاں پہ اتنا اچھا نظام موجود ہے ریسٹرینٹ کا کہ آپ آسانی سے نہیں اس کو چلا سکتے. یعنی ایک باقاعدہ اعلیٰ ترین سطح پہ, وزیر اعظم کی سطح پہ اور صدر مملکت کی سطح پہ وہ بٹنز ہیں, ڈیوائسز ہیں, وہ کوڈز ہیں جن کو باقاعدہ استعمال کیا جائے گا. لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ اگر ہم پہ کوئی حملہ ہوتا ہے تو ہمیں تاخیر ہوگی ہماری طرف سے. صحیح. لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ ہم جب چاہیں چلا دیں, یعنی کہ باقاعدہ ریسٹرینٹ ہے. ابھی تو پاکستان کی بات کی جائے تو پاکستان کی جانب سے تو ہمیشہ امن کی بات کی جاتی ہے, دوستی کی بات کی جاتی ہے, لیکن وہ یہ پیغام بھی ساتھ ساتھ دیا جاتا ہے کہ ہماری دوستی کی خواہش کو ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر بھارت مذاکرات کی میز پر بھی نہیں آتا ہے, ہم ہر روز دیکھتے ہیں لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے, تو پھر کیسا جواب ہونا چاہیے پاکستان کا؟ نہیں, میرا خیال ہے اس وقت پاکستان بڑے اچھے ناب تول سے باقاعدہ نبے تولی رسپانس دے رہا ہے. ٹھیک. اور ایک پیغام بھی چلا گیا وزیر اعظم کا, یہ جو میسج ہے ہماری پارٹیز کی طرف سے بھی, میڈیا بھی ہمارا بہت اچھا کردار ادا کر رہا ہے جی. اس وقت میڈیا بھی بھارت کو یہ باقاعدہ, اور دیکھیں بھارت کو کسی قسم کی کوئی غلط فہمی نہیں ہے. یہ جنگ جو ہے نا رویہ وہ رکھ رہا ہے, لیکن اندر سے اس کے پاس پوری اسیسمنٹ ہے, اس کے پاس پوری رپورٹس ہیں کہ ہماری تیاری کتنی ہے, ہماری مسلح افواج کی پریپیئرڈنس لیول کیا ہے, الرٹنس کا لیول کیا ہے. پھر یہ ہے کہ ہمارے جو اکوپمنٹ ہمارے پاس ہے وہ پہلے سے بہت جدید ہے. یعنی پہلا اکوپمنٹ کے ہمارے بارے میں تھا کہ پرانا اکوپمنٹ ہے, اب ہمارے پاس ہتھیاروں سے لیس ہے پاکستان مکمل. آپ کا JF تھنڈر جو ہے وہ بہترین, آپ کے پاس ایک طیارہ موجود ہے جو آپ کی اپنی پروڈکشن ہے. بالکل. اور آپ کے پاس باقی, یعنی پہلے بھارت اور پاکستان کا جو موازنہ کیا جاتا تھا وہ 1-4 کا تھا, پھر وہ 1-3 پہ ہوا, اب اس سے وہ فاصلہ, وہ گیپ کم ہو گیا. تو اب پاکستان کے پاس اکوپمنٹ بھی زیادہ ہے, اور سب سے بڑھ کے پاکستانی سپاہی کا اور پاکستانی عوام کا جذبہ شہادت, بالکل, اس کا تو کوئی میچ ہی نہیں, اس کا کوئی مقابلہ نہیں, اس کا کوئی مقابلہ نہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ, اور پھر اتحاد جو عوام کے اندر آپ دیکھ رہی ہیں, انشاءاللہ تعالیٰ اگر کوئی اس طرح کی بات کبھی ہوئی, اول تو بھارت جسارت نہیں کرے گا, تو اس کو منہ کی کھانی پڑے گی اس مرتبہ. بھارت کو منہ کی کھانا پڑ بھی رہی ہیں کیونکہ انہوں نے سرجیکل سٹرائک کی بات کی, وہ سب جھوٹ نکلا. اب اس کی جھوٹی ویڈیوز بھی بنانے جا رہے ہیں وہ لوگ. دیکھیں جی, سرجیکل سٹرائک وہ کر ہی نہیں سکتا. سرجیکل سٹرائک بنیادی طور پہ آپ کے ٹیریٹری کے اندر داخل ہونے کے بعد حملے کو کہتے ہیں. وہ گراؤنڈ افینسو تو تقریباً ناممکن ہے, کیونکہ خندقیں ہیں, بہت بڑی فینسنگ ہے وہاں پہ بارڈر پہ, آپ کی لائن آف کنٹرول پہ, وہ تو ناممکن ہے. اور پھر ہمارے بھی جوان اسی طرح پورے اسلحے سے لیس اور جذبہ شہادت سے سرشار وہاں موجود ہیں اور الرٹ کھڑے ہیں. یہ کیا جا سکتا ہے ایئر کے ذریعے, لیکن ہماری کوئی ایئر وائلیشن بھی نہیں ہوئی. آپ کا ایک UNMOGIP جو ہوتا ہے, یونائٹڈ نیشنز ملٹری آبزرور گروپ ان انڈیا اینڈ پاکستان, اسے کہتے ہیں فوجی اقوام متحدہ کے فوجی مبصرین کا گروپ, انہوں نے باقاعدہ موقع پہ جا کے وزٹ کر کے رپورٹ دی کہ نہ تو فائرنگ کی آواز سنی گئی, تو نہ بھی اس طرح کا کوئی سرجیکل سٹرائک کے کوئی شواہد ملے ہیں, یا نہ اس کے ویزیبل شواہد ملے ہیں, نہ وربل ملے. ان لوگوں نے تو رپورٹ جاری کر دی, لیکن بھارت کے اندر جو خود سیاسی جماعتیں ہیں انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ ویڈیوز دکھائی دیں کہاں سرجیکل سٹرائک ہوئی ہے, میڈیا کو وہ سارا اب وہ ویڈیو بنا رہے ہیں. جبکہ دوسری جانب مودی کو دیکھا جائے تو مودی نے سرجیکل سٹرائک پہ بات کرنے سے اپنے وزراء کو روک دیا ہے. نہیں, یہ سب جھوٹ ہے, یہ ظاہر بھی ہو گیا, ایکسپوز ہو گیا, یہ بات زیادہ دیر چھپی نہیں رہے گی. یہ انہوں نے اپنی اس لابی کو
سیٹسفائی کرنے کے لیے یہ ساری بات کی تھی، جی جو وہاں پہ یہ سمجھتی تھی کہ جی پاکستان جو ہے ایک دہشت گرد ملک ہے اور ہمارے ہاں در اندازی کر رہے ہیں، اور ان کو آپ منہ توڑ جواب کیوں نہیں دیتے، وہاں پہ آپ سٹرائک کیوں نہیں کرتے. یہ آپ دیکھیں سرجیکل سٹرائک کے پیچھے ایک فلسفی انہوں نے اس کو کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرین کہتے ہیں. ٹھیک وہ کہتے ہیں جی پاکستان میں کچھ ایسے گروہ ہیں جو باقاعدہ منظم منصوبہ بندی کرتے ہیں حکومت کی زیر سرپرستی، جیسے مرید کے میں ہو رہی ہے، یا 3-4 علاقوں کو انہوں نے نشاندہی کی ہے، اس طرح لائن آف کنٹرول کے پار بھی ہیں اس طرح کے لوگ. وہ کہتے ہیں جی ہم ان ٹھکانوں پہ حملہ آور ہوں گے. اب وہ کیا کہتے ہیں کہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ پچھلے امریکن کونسل جنرل سے جی میری ایک ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا جی کہ بھارت کو بڑا اعتراض ہے اور ہم بھی سمجھتے ہیں کہ پاکستان نے ٹیکٹیکل میزائل کیوں بنائے. اب میں نے کہا جی کہ ٹیکٹیکل میزائل ہم نے ان کی کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرین، یہ جو سرجیکل سٹرائک ہے اس کے مقابلے میں بنایا ہے کہ ہم بڑا ہتھیار نہیں چلائیں گے، لیکن اگر وہ کسی جگہ پہ آگے ہمارے علاقے میں اندر آنے کی جسارت کرتے ہیں تو یقیناً تو پھر ہم بھی ان پہ اٹیک کریں گے، اور ہم ایک چھوٹے دائرے کا ہتھیار استعمال کریں گے. تو وہ کہنے کہ نہیں جی ہم تو یہ تو پھر آپ کے دہشت گردوں کے ہاتھ میں چلا جائے گا، ڈرٹی بامز والا. بھارت یہ بات کرتا ہے کہ پاکستان میں دہشت گرد موجود ہے، پاکستان کو تنہا کرنے کی باتیں تو بھارت بہت زیادہ کرتا ہے، لیکن کیا بھارت کے اندر خود دہشت گرد عناصر موجود نہیں ہے؟ بھارت میں تو دیکھیں جی انتہا پسندی جو ہے وہ بھی اپنے انتہا پہ ہے. جی اور مودی صاحب جو ہیں وہ تو راشٹریہ سیوک سنگھ کی پیداوار ہیں، اور راشٹریہ سیوک سنگھ جو ہے وہ ہے ہی ایک ہندو انتہا پسند تنظیم جس کا کام ہی ہے تلواریں لے کے وہ اگر ہمارے کو کھلاڑی جاتے ہیں تو ان کے پیچھے دوڑ پڑتے ہیں، بالکل اگر کوئی ہمارے فنکار جاتے ہیں تو ان کو مارنے پہ دوڑتے ہیں. یعنی نفرت کا یہ عالم ہے کہ تھوڑی بہت ٹالرنس اور برداشت ہے ہی نہیں ان میں. تو وہ جو لابی ہے یہ اس لابی کا حصہ رہے ہیں. فنکاروں کی بات کی جائے تو کل ہیما مالنی بھی پاکستانی فنکاروں کے حق میں بولی ہیں، سلمان خان بولے ہیں. شکر الحمدللہ یہ بھی کہ کچھ فنکاروں کو یہ خیال آیا کہ فنکار تو ایک اچھا اوم پوری بولے ہیں وہ بڑے تیز. ہاں جی وہ بولے ہیں تو ان پہ پورا بھارتی میڈیا ان پہ جیسے کہ آگ برسا رہا ہو، مینز کہ وہ حق کی بات کی ہے. وہ خود پاکستان آتے ہیں، پاکستان کی فلموں میں کام کرتے ہیں. اچھا آپ نے پوائنٹ ریز کیا، میں ابھی بات کرتا ہوں، آپ کر لیں بات اپنی. جی نہیں سر آپ کر. اچھا دیکھیں کہ اس میں بھارتی میڈیا سے ہمارے میڈیا کو، ہم چونکہ میڈیا والے ہیں، ہمارے میڈیا کو ایک گلہ یہ ہے کہ اگر بھارت نے کشمیر پر غاصبانہ تسلط جمایا ہوا ہے جی تو وہ اس کو سپورٹ کرتا ہے. اچھا پاکستان کی اگر یہ صورتحال ہوتی تو پاکستانی میڈیا کو لوگ برا بھی کہتے ہیں، بہت کچھ کہتے ہیں، لیکن اس میں خامیوں کے باوجود ایک کمال ہے کہ پاکستان کا میڈیا جو ہے اگر ریاست کوئی غلط ٹریک پہ جا رہی ہے تو اس کی تنقید کرتا ہے. بالکل. لیکن ہم بھارت کے میڈیا سے کچھ ان میں سیکشنز ہیں جو بات کر دیتے ہیں صاف، لیکن جو اکثریت ہے ان کی وہ بھارتی سرکار کے ساتھ مل جاتی ہے اور جو بھی وہاں پہ نجائز کام ہوتا ہے اس کی ہاں میں ہاں ملا دیتی. وہ تو اخلاقیات کو بھی بھول چکے ہیں نا کہ ہم نے بات کیسے کرنی ہے. وہ بالکل ہی آپ نے پچھلے دنوں دیکھا کہ بھارتی میڈیا پر وزیراعظم میاں محمد نواز شریف کی سر کی قیمت بھی لگا دی گئی تھی. یہ بات کرنے والی بات نہیں تھی. آپ جس بندے کے بارے میں بات کر رہے ہو وہ ایک ملک کا وزیراعظم ہے، تو پھر آپ اگر پاکستان کے بارے میں، پاکستان کے وزیراعظم کے بارے میں ایسی بات کرو گے تو یقیناً پاکستان کی عوام اس کا جواب میڈیا کا کام دو طرح کا ہے، ایک تو ایجوکیٹ کرنا ہوتا ہے، ایک ایجوکیٹ ہونا بھی ہوتا ہے. صحیح. اور تیسرا یہ ہے کہ ایک ماڈریٹر بھی ہے میڈیا. جی کہ میڈیا کے اگر مجھے کوئی آگے کہے کہ جی آپ اخبار والے ہیں یا آپ چینل والے ہیں تو آپ یہ میری گالی اخبار میں شائع کرتے ہیں، تو میں گالی تو نہیں شائع کروں گا. وہاں پہ میں نے ماڈریٹ کرنا ہے، اس میں ایک توازن قائم کرنا ہے. بالکل. کہ ان کی بات میں نے کہہ بھی دینی ہے اور ایک تہذیب کے دائرے میں رہتے ہوئے بات کہنی. جی تو تہذیب کے دائرے کا دامن ہاتھ سے نہیں جانا چاہیے. پھر یہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نہیں یہ سمجھتا، ہمیں کچھ لوگوں سے ملنے کا اتفاق ہوا، وہ مقبوضہ کشمیر سے جرنلسٹ آئے تھے یہاں جی اور ان میں دی ہندو کا بھی ایک نمائندہ تھا اور بہت سے بڑے بڑے اخبارات کے نمائندے تھے، اور ہم نے ان سے یہی تقریباً بات کی. انہوں نے کہا کہ ہاں ہمارے ہاں کچھ مسائل ہیں اس طرح کا، بعض اوقات اوپر سے پابندیاں بھی لگا دی جاتی ہیں. صحیح. لیکن یہ ہے کہ ہم نے انہیں یہی کہا کہ آپ کا میڈیا پھر جب آزاد ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو بات پھر آزادانہ طور پہ کیوں نہیں کرتا. صحیح. اگر کانگریس کی حکومت آتی ہے، بی جے پی کی آتی ہے یا کسی اور کی حکومت آتی ہے، تو اگر ان کا کشمیر پر جو سٹینس ہے جی اس کو کسی بھارت کا میڈیا کا شاید ہی کوئی سیکشن ہو، ایک آدھ کوئی جس نے کرٹیسائز کیا ہو ٹھیک یا تنقید کی ہو. اگر کشمیر میں آرمڈ فورسز اسپیشل پاورز ایکٹ لگتا ہے جس میں ایک سپاہی کو
ایک جج کے اختیارات حاصل ہیں کہ پکڑ کے کسی کو بھی کشمیری کو وہ گرفتار کر سکتا ہے، ایک عرصے تک اس کو قید رکھ سکتا ہے بغیر جواز کے۔ کشمیریوں کے لیے تو کوئی بھی قانون نہیں ہے نا، وہاں پہ جو فوج مسلط کی گئی ہے وہی جو کرنا چاہے وہ کر سکتے ہیں، وہ ظلم و بربریت کر رہے ہیں، 3 ماہ سے زائد کا وقت ہو چکا ہے، اور اسی لیے تو وہ پاکستان کو بھی دباؤ میں لے کے آ رہے ہیں تاکہ پاکستان کا جو وہ نظریں ہیں وہ کشمیر سے ہٹ جائیں، وہ کشمیر کی آواز نہ بلند کریں، وہ کشمیر کا مسئلہ اجاگر نہ کریں۔ لیکن ہم سب ایک پیج پہ ہیں۔ ایک بات کی جائے، اگر بات کی جائے ہندوستان کے اندرونی حالات کی، تو پچھلے دنوں مودی سرکار نے کہا تھا ہم غربت کے معاملے میں پاکستان کے ساتھ جنگ کریں گے، تو کریں آپ جنگ، پھر کیوں نہیں کرتے ہیں؟ دیکھیں غربت کا یہ عالم ہے کہ میں نے اس کی رپورٹ بھی ایک اپنے اخبار میں شائع کی تھی کہ دنیا کی 50% سے دنیا کی 50% سے زائد آبادی، خطے کی نہیں میں کہہ رہا، دنیا کی 50% سے زائد آبادی خطے غربت سے نیچے جو زندگی گزار رہی ہے وہ بھارت میں ہے، اور وہاں پہ ایسے لوگ ہیں جن کے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں ہے، 2 وقت کی روٹی کا اہتمام نہیں ہے۔ یعنی یہ عالم ہے کہ اگر آپ جنگجو لابی کے نیچے لگ کے جنگ کو مسلط کریں گے تو آپ دیکھیں بھارت دنیا کا سب سے بڑا اسلحے کا امپورٹر ہے، خریدار ہے، تو جو اسلحے کی اور ہر سال وہ 10-20% اپنا دفاعی بجٹ بڑھاتا ہے، تو اس سے مطلب ان کے جو جارحانہ عزائم ہیں ان کا اینڈ ریزلٹ کیا ہوگا؟ بھارت خود تباہ ہو جائے گا، اور اپنے اندر بھی جو غربت ہے اس کا نہ خاتمہ کر سکے گا، نہ انصافیوں کا، سماجی نا انصافیاں عروج پہ ہیں، اس پہ کام کریں، جنگ کریں تو غربت کے خلاف۔ سر اسی پر ہم مزید بھی بات کرتے ہیں، لیکن اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم بات کر رہے تھے بریک پر جانے سے پہلے اسلحے کے حوالے سے کہ بھارت اپنے ملک میں غربت ختم کرنے میں تو ناکام ہے، لیکن اسلحے کی دوڑ میں بہت تیزی کے ساتھ آگے جا رہا ہے۔ تو آپ نہیں سمجھتے کہ وہ ان چیزوں کو، انتشار پسندی کو امن میں تبدیل کریں اور اسلحے کے بجائے اپنی عوام کو جو ان کو غربت کا سامنا ہے وہ غربت پہ ختم کرنے پر دھیان دیں؟ یہی تو ٹائم ہے کہ وہاں کے جو تھنک ٹینکس ہیں وہ کہاں ہیں، دانشور کہاں ہیں، وہاں کا فنکار کہاں ہے، وہ ایک کمپین چلائیں، اپنی سرکار کو بتائیں کہ جی یہ ہر وقت آپ جنگ مسلط کرنے کی باتیں کرتے ہیں، جنگ کی باتیں کرتے ہیں، امن کی بات آپ کرتے نہیں ہیں، غربت اتنی ہے، نا انصافیاں اتنی ہیں، لوگ پس رہے ہیں وہاں پہ، تو ان غربت اور جہالت کے خلاف جنگ کریں۔ تو آپ دنیا کے سب سے بڑے لیبل لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ دنیا کی سب سے بڑا جو غریب ہے وہ وہاں بستا ہے، تو ان لوگوں کے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں ہے، کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے، تو یہ آپ دیکھیں نا، اگر سرکار امبیلنس ہو جاتی ہے، تھوڑی سی آؤٹ آف بیلنس ہو جاتی ہے، تو پھر یہ طبقات آگے آتے ہیں، میڈیا آگے آتا ہے، میڈیا ایک بہت بڑا ایجوکیٹر ہے، لیکن وہاں پہ میڈیا اس جنگجو ٹیون کے بجانی شروع کر دیتا خود ہی، وہ خود ان کے ساتھ مل کر یہ تحریک چلا رہا ہے کہ ہم بھی کوشش کریں گے پاکستان کو جتنا ہو سکتا ہے دنیا میں بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن خود ان کو منہ کی کھانا بھی پڑتی ہے، ان کے جھوٹ بھی دنیا کے سامنے بے نقاب ہوتے ہیں۔ ہمارے ساتھ وہ بات چیت کر رہے ہوتے ہیں ٹی وی پہ، ان کا کیا انداز ہوتا ہے، اور وہ کوئی اس میں مدلل گفتگو نہیں ہوتی، بس ایک خاص لیول پہ ٹون اپنی لے جاتے ہیں وہ، اور وہاں پہ جا کے وہ پاکستان پہ آپ نے یہ کر دیا، آپ نے یہ کر دیا۔ اب آپ یہ دیکھ لیں گے جو واقعہ ہے، ان دنوں میں نیو یارک میں تھا، وزیر اعظم صاحب کے ساتھ تھے ہم، یہ اقوام متحدہ کے اجلاس میں، انہی دنوں میں جب وہ ٹریول کر رہے تھے تو یہ جو واقعہ اڑی والا ہوا، اور وہ بتا رہے تھے کہ دیکھیں جی 6 گھنٹے سے 10 گھنٹے کے درمیان اتنے تھوڑے وقت میں بھارت نے باقاعدہ الزام بھی لگا دیا، مودی تو خود اس کانفرنس میں جانا نہیں چاہ رہے تھے، اور ان کا یہ بھی خیال تھا کہ پاکستان مسئلہ کشمیر کو وہاں پر جا کر نہ اٹھائے۔ اس کے بعد راجناتھ سنگھ، اور جب اڑی حملہ ہو گیا تو انہوں نے سشما سوراج کو بھیج دیا۔ اس سشما سوراج کو تو بھیجے ہی، ہر ایسے موقع پہ جاتا ہے، ایسے پلیٹ فارم پہ جہاں وہ آگ برساتی ہیں، یعنی کہ ان کو سمجھا جاتا ہے کہ بڑی فائری سپوکس پرسن ہے ہماری، تو یہ چیزیں اب اس سے کوئی، میرا خیال ہے کہ بھارت ایکسپوز ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا، اور دنیا بھر میں کافی حد تک ہو بھی چکا ہے، اور پاکستان نے اس مرتبہ تھوڑا پریکٹیکل سٹیپ اٹھایا میں سمجھتا ہوں، اور وہ بڑا اچھا تھا۔ ایک تو وزیر اعظم اقوام متحدہ جانے سے قبل یہاں پہ کشمیر کے لیڈرز کو ملے، ان کی تجاویز لی، ان کی سفارشات جو تھیں ان کو شامل کیا اپنی تقریر میں جو اقوام متحدہ میں۔ دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے سیکرٹری جنرل بن کی مون جو ہیں اقوام متحدہ کے، ان سے ملاقات کی، ان سے ملاقات کر کے ان کو ڈوسیئر دیا باقاعدہ، اور ڈوسیئر میں باقاعدہ میں نے بھی بلکہ سوال کیا تھا وزیر اعظم سے
جی انہوں نے ناشتے پہ جب ہمیں امریکہ میں نیو یارک میں بلایا کہ جی آپ کے پاس شواہد تھے جو آپ نے دیے, انہوں نے کہا جی ہمارے پاس ٹھوس شواہد ہیں تصاویر کے ساتھ اور دیگر سارے. پھر ابھی حال ہی میں یہاں پہ لاہور میں ایک کانفرنس ہوئی ہے, کشمیر کانفرنس, جی جو وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف نے اہتمام کیا تھا. اس میں وزیر اعظم آزاد کشمیر تشریف لائے تھے. وہ بتا رہے تھے کہ 13 لاکھ کارتوس چلا ہے, ٹھیک, یعنی وہاں پہ اتنی زیادتی کی, اتنا زیادتی ظلم کی. کیا گیا. پیلٹ اور گنز یہ کا استعمال کیا جا رہا ہے. اسرائیل کی ٹیکنالوجی ہے جو وہ انہوں نے پریکٹیکل اپلیکیشن بھارت نے کی ہے یہاں پہ. صحیح, لوگ نہ صرف یہ ہے کہ آنکھوں کی بینائی سے محروم ہو جاتے ہیں بلکہ جسم کے حصے جو ہیں وہ چل نہیں ہو جاتے ہیں, جی انکیپیسیٹیٹ ہو جاتے ہیں لوگ, یعنی مفلوج ہو کے رہ جاتے ہیں. تو یہ وار اگینسٹ کرائم بھی ہے, وار اگینسٹ ہیومینٹی بھی ہے اور وار کرائم بھی ہے. بالکل. یہ دنیا میں جو جنیوا کنونشن میں جو ڈیفائن کیے گئے وار کرائمز اینڈ کرائم اگینسٹ ہیومینٹی, یہ ان میں شامل ہوتے ہیں. ٹھیک, تو سر کشمیر کے ایشو پہ تو ہم بات کریں گے مزید, اس کا مسئلہ تو ہم اجاگر کرتے ہی رہیں گے. ہم کچھ بات کر لیتے ہیں پاکستان کی سیاست کے حوالے سے. کل پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ 2018 میں نواز شریف جیل میں ہوں گے اور ہمارا وزیر اعظم ہوگا, اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے عمران خان کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا کہ ایک چھکا لگانے سے وزارت عظمیٰ حاصل نہیں کی جاتی ہے. دیکھیں میرا خیال ہے کہ بلاول جو ہیں وہ اب میدان میں نکلے ہیں تو ایک ہوپ کے ساتھ, اس امید کے ساتھ نکلے ہیں کہ میری پارٹی وہی پارٹی ہے جو بے نظیر بھٹو کی پارٹی تھی, ٹھیک, اور ان کے نانا ذوالفقار علی بھٹو کی پارٹی تھی. اس وقت پارٹی کا پاپولیرٹی گراف ملک بھر میں وہ نہیں ہے, وہ غالباً جو سمجھ رہے ہیں وہ چیز نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ امید وابستہ کر لینا اور ایک ہوپ پہ چلنا, یا تو کچھ پیغام اس طرح کا لے کے آئیں کہ عوام کو بتائیں کہ جی ہم ڈیلیور کریں گے, اور کس طرح کریں گے. یا سندھ کا جو ماڈل ہے وہ سامنے کوئی اگر کامیاب ماڈل آتا ہے جی, تو پھر تو لوگ شاید ان کی بات پہ یقین کر لیں. یہ البتہ یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ میری شخصیت بھی اسی طرح کی کرشمہ ساز شخصیت ہے جس طرح کہ ان کی والدہ کی تھی, اور وہ تھوڑا سی ایک جھلک ان میں دکھائی دیتی ہے. جی, اب وہ اس کو بلڈ اپ کرنے کے قابل ہوتے ہیں تو پھر جا کے یہ نعرہ یا یہ جو دعویٰ ہے یہ کسی جگہ کسی نہیں کروڑ. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی وزیر اعظم نواز شریف کے بارے میں وہ یہ کہہ رہے ہیں ساتھ ساتھ چلتے بھی اور وہ ہیں, جیل میں بھی ہوں گے, جیل میں بھی ہوں گے, اور ایک طرف اگر وہ بات کرتے ہیں کہ ہم ٹی او آرز کے حوالے سے اور کچھ جگہ پہ وہ ہم دیکھتے ہیں کہ تحریک انصاف ٹف ٹائم دیتی ہے نون لیگ کو, لیکن پیپلز پارٹی اس طرح سے متحرک نہیں ہوتی ہے کہ نون لیگ کے خلاف جس طرح سے پی ٹی آئی کی بات کی جاتی ہے. لیکن پیپلز پارٹی سے مسلطوں کا شکار ہے, وہ مسلط کے ساتھ چل رہی ہے, جمہوریت کی بات کرتی ہے, جمہوریت کی بات بھی کرتے ہیں, اپنی کرشمہ ساز شخصیت کو بھی اجاگر کرنے کی کوشش کرتے ہیں, دعوے بھی کرتے ہیں, نعرہ بھی لگاتے ہیں, لیکن ساتھ فرینڈلی اپوزیشن بھی کرتے ہیں. جی, تو وہ فرینڈلی اپوزیشن کا ابھی جو چارٹر آف ڈیموکریسی ہے وہ تقریباً اس پہ عمل درآمد ختم نہیں ہوا. وہ فرینڈلی اپوزیشن چل بھی رہی ہے, اور شاید کہیں سے اشارہ بھی ہو انہیں کہ وہ سمجھ رہے ہوں کہ بھی آپ کا بھی وقت آنے والا ہے, تو آپ کو آنے والے وقت میں کوئی ایک اچھی کولیشن بن سکتی ہے, یا آپ کو کم سے کم سندھ سے محروم نہیں کیا جائے گا. جی, تو یہ چیزیں بھی وہ سوچ کے ایک مصلحت کو ہاتھ سے جانے نہیں دے رہے, تو وہ سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن کر بھی لی جائے اور نہ بھی کی جائے. یا پھر ایک اور بات بھی ہے جو وہ ان کے پیش نظر ہے کہ کس طرح عمران خان سے منفرد دکھائی دیا جائے, کہ اگر عمران خان کے تو جلسے کر رہے ہیں, جلوس کر رہے ہیں, کئی دفعہ ایک پبلک کی رسپانس بھی لے رہے ہیں. پیپلز پارٹی کی جانب سے کئی دفعہ یہ بات کہی بھی جا چکی ہے کہ ہم کنٹینر پہ ہو سکتا ہے, اشارہ دیا گیا کہ ہم عمران خان کے ساتھ ہوں گے, لیکن ساتھ ہوتے بھی نہیں. میں نے وہی عرض کیا نا کہ یہ مسلط کا شکار ہیں. ان کے ذہن میں یہ ہے کہ کیونکہ اس وقت عمران خان کی اور پاکستان تحریک انصاف کی بڑھتی ہوئی مقبولیت جو ہے اس کے پیش نظر یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں فاصلہ رکھنے میں فائدہ نہیں ہے, فائدہ یہ ہے کہ ہم ان کے اندر ضم ہو جائیں گے. تو سیف الرحمان صاحب, کیا یہ جس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ فاصلہ ہونا چاہیے, یہ کامیاب ہو جائیں گی 2018 میں پیپلز پارٹی؟ نہیں, میرا نہیں خیال کہ یہ جس طرح کا دعویٰ کر رہے ہیں یہ چیزیں حاصل کر لیں گے. وہ کوئی اس طرح کے شواہد دکھائی نہیں دے رہے, کوئی ایسے ٹریک پہ چل نہیں رہے وہ. یا اگر میں تو سمجھتا ہوں کہ سندھ میں بھی اگر وہ پوری پاپولیرٹی کے ساتھ اتنی ہی سیٹس لے جائیں تو یہ بھی بڑی بات ہوگی. اب یہ ہے کہ چونکہ ان کی پرفارمنس ملک بھر میں تو اچھی نہیں رہی, جی, اس پرفارمنس کو بھی تو لوگ دیکھتے ہیں. تو ٹھیک ہے کہ 1%, 2%, 3% ایسے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کے چہرے کو دیکھتے ہیں یا آپ کا پس منظر دیکھتے ہیں, جی, لیکن اکثریت اب لوگوں کی جو ہے وہ بہت ایجوکیٹڈ ہے, آپ کا ووٹر بڑا باشعور ہے,
وہ ایک پبلک کانفیڈنس کا جو اظہار ہے، ایک پبلک رسپانس کا جلسوں جلوسوں میں، اس کو رسپونڈ تو کرتا ہے، لیکن ان کی تعداد زیادہ نہیں ہوتی. تعداد زیادہ نہیں. تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ یہ ملک بھر میں کوئی ایک بڑی پرفارمنس دکھا سکیں گے. خیر وہ دعویٰ تو یہی کر رہے ہیں کہ ہم جو کام کریں گے آنے والے 2018 میں نواز شریف کو جیل میں بھجوائیں گے اور ہم حکومت کریں گے. عمران خان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کل وہ اس اجلاس میں شریک بھی نہیں ہوئے، حالانکہ کشمیر کا مسئلہ تھا وہاں پر، لیکن اس کے باوجود تحریک انصاف کی جانب سے بائیکاٹ کیا گیا. حکومت نے کوشش بھی کی کہ اس کو راضی کیا جائے، اجلاس میں لایا جائے، لیکن تحریک انصاف کے کردار کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف میں عمران خان فیکٹر نیچرلی، عمران خان چیئرمین بھی ہیں، بانی چیئرمین ہیں، اس کے فاؤنڈر ہیں. تو لیکن یہ ہے کہ وہاں پہ کچھ لوگ تو ایسے موجود ہیں، چودھری سرور جیسے اور دیگر باقی بڑے لیڈر، شاہ محمود قریشی ہیں، لیکن وہاں پہ بعض اوقات چیزیں باہم مشورے سے نہیں کی جاتی. ٹھیک. اور خان صاحب بعض جذبات میں آگے مغلوب ہو گئے کچھ فیصلے کر لیتے ہیں. اس وقت چونکہ ان کو رائمنڈ مارچ میں ایک پبلک رسپانس اچھی ملی جی، اور اس رسپانس سے وہ کچھ جذبات میں مغلوب ہو گئے، انہوں نے اسلام آباد کو بند کرنے کی بھی بات کر دی. بالکل وہی جذباتیت میں آ گئے. یعنی جس دن رائمنڈ مارچ تھا اس سے قبل چند گھنٹے قبل ایک پروگرام میں میں موجود تھا، تو مجھے پوچھا گیا جی کہ وہ جذباتی تقریر کریں گے یا کس طرح کریں گے. تو میں کہا جذبات سے تو وہ آری کبھی بھی نہیں ہوئے جی، لیکن اگر پبلک رسپانس اچھا ہوا تو وہ ضرور سے زیادہ جذباتی ہو جائیں گے. اور یہ میں سمجھتا ہوں جذباتیت ہے اسلام آباد کو بند کرنے کی باتیں کرنی. اسلام آباد نواز شریف کا نہیں ہے، پاکستان اسلام آباد آپ کا ہے، میرا ہے، عوام کا ہے، ملک کا ہے، عوام کا ہے. اور اسلام آباد میں جو ایکٹیویٹی ہوتی ہے، ڈپلومیٹس آتے ہیں، سفارتکار آتے ہیں، باہر سے تاجر آتے ہیں، وفود آتے ہیں، روزمرہ کے کاروبار جو معاہدے طے پاتے ہیں، بہت سا کام ہوتا ہے. جی، مجھے خود جانے کا اتفاق ہوتا ہے اکثر وہاں، اور وہ اس ایکٹیویٹی کو روکنا، سبوتاژ کرنا، یہ سراسر سبوتاژ میں آتا ہے. یہ ایسا کام نہیں ہونا چاہیے. آپ رائمنڈ مارچ کیا، بڑا اچھا کیا، آپ بھی بڑے منظم رہے، حکومت پنجاب نے بھی بڑا اچھا ڈسپلن قائم کیا، پنجاب پولیس، لاہور پولیس خاص طور پہ انہوں نے بھی بڑا ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا. حالانکہ جیسی پہلے خبریں آ رہی تھی ڈنڈا بردار فورس تیار کی جا رہی ہیں، بلہ بردار فورس تیار کی جا رہی ہیں، اگر وہ سارا کچھ ہو جاتا تو عوام کا نقصان ہوتا ہے اس میں. لیکن حکومت نے بڑے بیلنس طریقے سے رائمنڈ مارچ ہوا بھی ہے، بہت پرامن طریقے سے یہ مارچ ہو گیا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر عمران خان صاحب اسلام آباد بند کرنے کے لیے وہاں پر پہنچ جاتے ہیں، وہ اعلان بھی کرنے والے ہیں محرم الحرام کے بعد، وہ یقیناً وہاں پر پہنچیں گے، اس حوالے سے جو بات وہ کہتے ہیں وہ کرتے بھی ہیں، آپ کو یقیناً پتہ ہے، جلسے جلوس کرنے میں تو تحریک انصاف سب سے آگے ہے. تو اس طرح سے اپنے مقاصد میں کامیاب ہو جائے گی تحریک انصاف؟ دیکھیں ایک دو بات میں بتاؤں کہ عوام کیوں آتے ہیں. عوام کے اندر گھٹن ہے، کچھ مسائل ہیں، اور مسائل کا حل بھی فوری دکھائی نہیں دیتا، لوگ پریشان ہیں. اس میں یہ ہے کہ عوام بھی طبقات میں تقسیم ہو گئی ہے. کچھ ایسے لوگ ہیں جو پریویلیجڈ ہیں، انعام یافتہ ہیں، ان کو سہولتیں حاصل ہیں، انصاف بھی وہ خرید لیتے ہیں. کچھ ایسے لوگ ہیں جو بالکل پسے ہوئے ہیں. ٹھیک. وہ اب یہ ہے کہ گھٹن کے ساتھ کچھ پیغام جاتا ہے، لوگ آپ کے ہمدرد بھی ہوتے ہیں جی، جو سمجھتے ہیں کہ جی یہاں پہ یہ ایک فورم ہے جہاں اگر ہم دروازہ کھٹکھٹائیں گے تو انصاف ملے گا. جی، وہ پھر ایسی جگہوں پہ جاتے ہیں، ایسے مقامات پہ جاتے ہیں. کچھ ایسے لوگ ہیں جو صرف تماشا دیکھنے والے ہوتے ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں جو آپ کی جذباتیت سے متاثر ہوتے ہیں، کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ یہ سچا اور کھرا انسان ہے. یعنی طرح طرح کے لوگ ہوتے ہیں. اب آپ کا سوال کیا تھا؟ کہ تحریک انصاف اس طرح سے اپنے مقاصد میں کامیاب ہو جائے گی 2018 میں؟ ان کا غالباً مقصد بھی تو ڈیفائن کرنا پڑے گا نا جی. اگر تو ان کا مقصد صرف اور صرف حکومت لینا ہے تو میرے خیال ہے ایسا کوئی ڈائریکٹ فارمولا نہیں ہے ابھی تک، ایسی کوئی میتھمیٹکس ایجاد نہیں ہوئی کہ وہ اسلام آباد بند کر کے وزیر اعظم کو گریبان سے پکڑ کے نیچے اتار دیں گے اور خود وہاں بیٹھ جائیں گے. وزیر اعظم بننے کا ایک باقاعدہ پروسیس ہے جی، اس پروسیس سے پھر بھی ان کو گزرنا پڑے گا. ہاں البتہ یہ ہے کہ اگر وہ عوامی مومنٹم بلڈ کرتے رہتے ہیں، اور یہ ہو سکتا ہے کہ عوام کے اندر ان کی پاپولیرٹی کا ایک موقع تو تحریک انصاف کو ملا، خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کی حکومت ہے، وہاں پر وہ ترقی کر کے دکھا سکتے ہیں، وہاں پر تبدیلی لا کے دکھا سکتے ہیں. پورے پاکستان میں تبدیلی کی بات کی جاتی ہے، لیکن سب سے پہلے ان کو خیبر پختونخوا میں تبدیلی دکھانی چاہیے. دیکھیں خیبر پختونخوا سے ایک جرنلسٹ کا وفد آیا تھا، ٹھیک، ہماری ان سے ملاقات ہوئی ادھر لاہور کے میڈیا سینئرز کی. تو ہم نے انہیں سوال یہی کیا زیادہ تر لوگوں نے کہ وہاں ترقیاتی کام کس طرح کے ہو رہے ہیں. انہوں نے کہا جی 3 سال گزر گئے تو ہر سال کا سالانہ ایک ترقیاتی پروگرام ہوتا ہے جی، اینول ڈیولپمنٹ پروگرام. ٹھیک. وہ کہتے ہیں جی تینوں کے تینوں لیپس ہو گئے،
یعنی کہ وہ پروگرام کے لیے پیسہ مختص کیا گیا, پروگرام ترقیاتی بنے ہی کوئی نہ, اور پھر وہ پیسہ اگلے سال پہ چلا گیا, دوسرے سال بھی نہ ہوا, تو اس وقت 2.5 سال گزر چکے تھے. جی وہ کہتے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ تیسرے اینول ڈیولپمنٹ پروگرام کے اگلے 6 ماہ کے اندر اس پہ عمل درآمد ہو. یعنی جہاں پہ حکومت آتی ہے 5 سال کے لیے, جی اور 5 سال میں نصف مدت جو ہے اس میں سالانہ ترقیاتی پروگرام پہ عمل درآمد ہی نہیں ہوا. یہ آپ نہیں سمجھتے کہ یہ بالکل ایک ٹھوس سی بات انہوں نے کی ہمارے ساتھ. عمران خان کا دھیان خیبر پختونخوا پہ اتنا نہیں ہے جتنا وزیر اعظم کی سیٹ جتنا پہ. اس وزیر اعظم کی جانب ہے. اور پاکستان کی بات کرتے ہیں, پورے پاکستان میں تبدیلی کی, تو کئی دفعہ ان کے ہی مخالفین جو اس بات پہ کہہ چکے ہیں کہ آپ پہلے خیبر پختونخوا تو تبدیل کر کے بتائیں, پھر پاکستان میں تبدیلی کی بات کریں. یہ انہیں ایک رول ماڈل بننا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ ان کے پاس کراؤڈ پولنگ کا ایک بہت بڑا ایک ان کے پاس اس وقت ایک ایڈوانٹیج ہے بہت بڑا, اور اس ایڈوانٹیج سے وہ فائدہ لیں, کیونکہ عوام جس لیڈر کے ساتھ ہوں وہ میں سمجھتا ہوں بڑا خوش قسمت ہے, اور اس کے پاس ایک موقع ہے جی ڈیلیور کرنے کا. تو اس وقت اگر وہاں بھی ایک رول ماڈل اچھا دیں, وہ جی دنیا کو بتائیں گے کہ مثالی ہمارا کارکردگی رہی وہاں, اور اسی کراؤڈ کو لے کے آگے اس کراؤڈ کو انتخابات کی حد تک انتخابی کمپین بنا لیں, جی جی بجائے کہ وہ ایک اس کو تقریبی کمپین بنائیں کہ تعمیری کام کرنا بہتر ہے, لوگوں کو ایجوکیٹ کریں, بجائے کہ آگے تقریر میں صرف اوئے کہیں اور فرعون کہیں کسی کو, یا ان کے چیف منسٹر لعنت وانت کا لفظ بولیں, جی اور کسی کو کوئی شرم کرو تم بے شرم ہو یا فلاں ہو, اس طرح کے الفاظ سے لوگوں کو. بلکہ جب آپ کی طرف ایک 70,000 کا یا 1 لاکھ کا مجمع دیکھ رہا ہے تو وہ ایک موقع ہے ان کو ایجوکیٹ کرنے کا, ٹھیک, بجائے کہ ان کو آپ غیر تہذیب یہ انداز اپنا کے دکھائیں اور ان کو بتائیں کہ جی یہ لغویات جو ہیں یہی ہمارا ایک طریقہ ہے اور اسی طرح پالیٹکس چلے گی. تو پالیٹکس میں ایک بڑی تبدیلی لا سکتے ہیں, ٹھیک. ان کو عوام نے موقع دیا ہے. سر ہم افغانستان کی بات کریں تو افغانستان کے حالات جو ہیں پچھلے 9/11 کے بعد سے اب تک چلے آ رہے ہیں, تو ابھی بھی یہی ہے کہ پاکستان جو ہے افغانستان کو مزید $50 کروڑ امداد دے گا, ٹھیک ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم تو افغانستان کے ساتھ چل رہے ہیں, ایک دوستانہ ایک برادر ملک بھی ہے, مسلم ملک ہے, ہم اس کے ساتھ چل رہے ہیں, لیکن افغانستان کا کردار اس طرح کا ہے؟ افغانستان کی طرف سے ہمیں ٹھنڈی ہوا کبھی بھی نہیں آئی, یہ بڑی افسوسناک بات ہے. اور میں بعض اوقات ہنس کے بھی ایک بات کرتا ہوں کہ زلزلے بھی افغانستان سے آتے ہیں. بس افسوسناک بات ہے, ہم نے بڑے بھائی کا کردار بڑا ادا کیا, جی وہاں پہ جو کچھ اندر انتشار ہے اس انتشار کی ذات میں سب لوگ آ جاتے ہیں. اشرف غنی بھی آ جاتے ہیں, وہاں کے صدر. بھارت کی لابنگ اتنی مضبوط ہے, اس کے کونسلیٹ اتنا کام کر رہے ہیں, بھارت پیسہ بھی لگا رہا ہے, پروجیکٹس بنا رہا ہے اندر, جی یہاں تک کہ بہت سا کام ہو رہا ہے. بھارت کے ساتھ وہ ٹھیک ہے, پاکستان کے مشکل وقت میں کام آتا ہے, آیا ہے, اس کے ساتھ ٹھیک پھر نہیں ہے. وہاں پہ ایک یہ ہے کہ پشتونوں کی اکثریت ہونے کے باوجود شمالی اتحاد کا بھی بڑا غلبہ ہے, اور شمالی اتحاد کے عبداللہ وہاں کے چیف ایگزیکٹو ہیں. وہ کہ پاکستان کے ساتھ آپ تھوڑا سا نرم کوشاں رکھتے ہیں, لیکن ماضی کا ان کا زیادہ تر اتحاد یا جھکاؤ بھارت کی طرف رہا. اور اب یہ ہے کہ لیکن اب اشرف غنی بھی ان کے انہی کی جھکاؤ اسی طرف ہو گیا ان کا. تو یہ ہے کہ یہ بین الاقوامی سازشوں کا ایک باقاعدہ ایک مرکز رہا ہے افغانستان, اور پاکستان کی جو نیک نیتی اور پاکستان کی محنت اور پاکستان کی جو کنٹریبیوشن ہے اس کو اکثر نظر انداز کیا جاتا ہے. لیکن بہرحال پاکستان اپنا کردار ادا کر رہا ہے اور کرتا رہے گا. افغانستان کو اس بارے میں سوچنا چاہیے نا, لاکھوں مہاجرین کو جگہ دی تھی پاکستان نے اپنے ملک میں, اب بھی وہ رہتے ہیں, اب بھی وہ رہتے ہیں یہاں پر, اب بھی وہ تقریباً 25 لاکھ کے قریب تو اب بھی ہیں, وہ جی 25 لاکھ سے زائد ہیں, وہ 30 لاکھ مہاجرین تھے, اور یہاں تک کہ وہ تو پاکستانی بن چکے ہیں, پاکستانی بن چکے ہیں, ان کے پاس شناختی کارڈ ہیں, آگے شادیاں ہو گئی, ان کے بچے ہیں, ان کی فیملیز ہیں, ان کے کاروبار ہیں, اور ان کی نقل و حرکت پہ بھی کبھی پابندی نہیں رہی جی ماضی میں. اب جا کے حکومت سمجھ رہی ہے کہ تھوڑا سا نقل و حرکت پہ کو مانیٹر کیا جائے. وہ اس لیے مانیٹر کیا جا رہا ہے, یقیناً آپ کو پتا ہے کہ جب بھی واقعات ہوتے ہیں دہشت گرد افغانستان سے آتے ہیں, وہاں پہ تربیت حاصل کرتے ہیں, پاکستان میں ان کے سہولت کار موجود ہیں, اور وہ بھی کافی حد تک افغانی ہی ہیں. اب دیکھیں کہ یہ پاکستان جو ہے دہشت گردی کا سب سے بڑا شکار ملک ہے, جی یعنی بھارت وہ اپنے راگ لاتا ہے نا, اگر وہ دیکھے تو پاکستان تو سب سے زیادہ زد میں ہے. یہاں بچے محفوظ نہیں ہیں, عورتیں محفوظ نہیں, لوگ گھروں میں بیٹھے محفوظ نہیں, اپنی امام بارگاہوں میں محفوظ نہیں, مساجد میں محفوظ نہیں, آپ کے مزارات جو ہیں وہاں پہ حملے ہوتے رہے, بالکل, آپ کی درس گاہیں جو ہیں تعلیمی دینی وہاں پہ حملے ہوتے رہے.
تو کیا کچھ نہیں ہوا پاکستان میں. وہ تو اب الحمدللہ کہ آپریشن ضرب اعظم نے ان کو تہس نہس کر دیا, ان کے ٹھکانوں کو تباہ کر دیا ہے. کچھ لوگ زیادہ تر تو مارے گئے اور کچھ لوگ بھاگے افغانستان میں بیٹھے. یہ سب یہ ماشاءاللہ یہ ساری کارروائیاں افغانستان سپانسرڈ ہی تھیں, افغانستان سے آتی تھی. اور افغانستان بھی مرکز کہاں کا تھا, بین الاقوامی ایجنسیوں کا. بالکل, لیکن افغانستان کی حکومت کو یہ سوچنا چاہیے نا کہ افغانستان خود بھی دہشت گردی کا شکار رہا ہے اور پاکستان کے ساتھ مل کر دونوں ممالک مل کر اس پر قابو پا سکتے ہیں تاکہ کوئی تیسری قوت جو ہے وہ اس میں شامل نہ ہو سکے. نہیں یقیناً, کیونکہ افغانستان اگر پاکستان کے ساتھ مل کے اگر یہ سوجھ بوجھ کے ساتھ اگر یہ ایک آپریشن کرے دہشت گردوں کے خلاف, یا کم سے کم یہ سمجھ لے کہ بین الاقوامی سازشیں ہمیں آپس میں جدا کر رہی ہیں, ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار کر رہی ہیں, تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ حالات بہت بہتر ہوں گے افغانستان کے اپنے حق میں بھی. جی, افغانستان پاکستان کے بغیر وہاں پہ امن نہیں لا سکتا. ٹھیک, یہ ایک بالکل ایسی ایک ٹھوس حقیقت ہے. کل سر ہم بات کریں 90 کے پاس ایک خالی مکان سے اسلحے کی بہت بڑی کھیپ برآمد کی گئی اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ اسلحہ جو ہے یہ محرم الحرام میں استعمال ہونا تھا, جسے ہماری سیکیورٹی ایجنسیز, ہماری پولیس نے بر وقت کارروائی کرتے ہوئے اس کو اپنی تحویل میں لیا. تو آپ کیا کہتے ہیں کہ ابھی کراچی کے جو حالات ہیں وہاں پر رینجرز موجود ہیں, وہاں پر ابھی بھی آپریشن جاری ہے کراچی کے امن کے لیے, تو اس بارے میں کیا کہیں گے؟ ایک یہ بہت بڑی کامیابی تھی کل, ایک بہت بڑی کامیابی ہے. اور میں سمجھتا ہوں رینجرز کے علاوہ آپ کی انٹیلیجنس ایجنسیز, رینجرز کی اپنی انٹیلیجنس اور آپ کی سول انٹیلیجنس بھی اور آپ کی پولیس بھی اب ماشاءاللہ وہاں سندھ کی جو ہے, یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ را کی مدد سے دہشت گردی کا منصوبہ بنایا گیا تھا. یہ نہیں, بالکل یہ باقاعدہ را ایکسپوز ہو رہی ہے اور را کے بارے میں ٹھوس شواہد موجود ہیں ہماری ایجنسیز کے پاس. اور را جو ہے وہ کام کس پہ کرتی ہے؟ آپ کی ویکنیسز پہ. ٹھیک, ہماری جو کمزوریاں ہیں, ہمارے اندر جو انتشار ہے, ہمارے اپنے ہی لوگ جو ہیں وہ خریدے گئے ہیں. کیونکہ آپ دیکھیں کہ جتنا بھی یہ واقعات ہوتے ہیں اس میں جو آپریٹیوز ہیں, جو کارکردگی کرنے والے لوگ ہیں, کام کرنے والے, وہ پاکستانی نکلتے ہیں اکثریت. جی, یا چند ایک افغانی ہوں گے, یا کوئی ان میں آٹے میں نمک کے برابر کوئی چچن نکل آئے گا یا کوئی اور قوم کا. لیکن یہ بڑے افسوسناک بات ہے کہ اکثریت جو ہے یعنی 99% لوگ جو دہشت گرد رہے جن کی شناخت ہوئی وہ پاکستانی تھے اور تھے بھی وہ مسلمان, یعنی کلمہ گو بظاہر وہ. جی, کیونکہ میں تو ان کو کلمہ گو نہیں کہوں گا, کیونکہ جو کلمہ گو کا قتل عام کرے وہ تو کلمہ گو ہے ہی نہیں. بالکل, وہ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہے ان کا ماننے والا تو نہیں ہو سکتا. بالکل بھی نہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں بہت بڑی کامیابی ہے ہماری ایجنسیز کی, ہمارے اداروں کی, خاص طور پہ رینجرز جو ہیں جی وہ جو پیش ہیں اس میں اور بڑا کام کر رہے ہیں اور کلینسنگ کر رہے ہیں کراچی کی. بالکل, انشاءاللہ تعالیٰ ابھی ویسے وہ سلیپر سیل اور کچھ لوگ موجود ہیں, ابھی اور ذخائر بھی ملیں گے انشاءاللہ. ابھی اور ذخائر بھی ملیں گے, لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ ہماری حکومت نے اس میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے کراچی کے امن کے لیے, لیکن کراچی کے امن کو مزید آگے کیسے قائم رکھا جا سکتا ہے؟ دیکھیں جی, کراچی میں ایک تو اس کا فالو اپ بھی کرنا پڑے گا آپ کو, کیونکہ رینجرز بہت کام کر رہی ہے, مسلح افواج کی نگرانی میں ایک باقاعدہ آپ کی انٹیلیجنس ایجنسی سول بھی کام کر رہی ہیں, پولیس بھی کام کر رہی ہے. آگے ایک فالو اپ میکانزم بنانی پڑے گی سندھ گورنمنٹ کو, ٹھیک, نیشنل ایکشن پلان کے تحت, صحیح, اور اس میں آپ کو پروزیکیوشن کا نظام بہتر کرنا پڑے گا تاکہ جو دہشت گرد پکڑے جائیں یا اسلحے کی کھیپ تو اس کے بارے میں ان کو سزائیں بھی پوری ہوں. صحیح, اور وہ ایک فالو اپ نظام, پھر فالو اپ کے ساتھ مانیٹرنگ کا نظام کہ کہاں کہاں پہ یہ لوگ ہیں, ان نیٹ ورکس کو پکڑنا, ان کو شناخت کرنا, ان کی نشاندہی کرنا, ٹھیک, تو اس پہ بڑا کام کرنا پڑے گا. یعنی عوام کو بھی اس میں بھرپور کردار ادا کرنا ہونا چاہیے, کیونکہ وہ کردار ادا کریں گے تو سیکیورٹی ایجنسیز کو بھی کچھ سہولت ملے گی. اور بہت شکریہ میاں سیف الرحمان صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور آج ہم نے مختلف ایشوز پر بات کی, پاکستان کی سیاست کے بارے میں بات کی اور کشمیر کے بارے میں, ہندوستان کے بارے میں, اور دوسری جانب ہم نے یہ بھی بات کی کہ ہم اپنے ملک میں امن کیسے قائم کر سکتے ہیں. پاکستانی عوام کو یقیناً سیکیورٹی ایجنسیز کا ساتھ دینا چاہیے تاکہ وہ بھی دہشت گردی کو ختم کرنے میں اپنے عوام کے ساتھ اور عوام کے ساتھ ساتھ اپنی سیکیورٹی ایجنسیز کا ساتھ دیں اور ملک سے دہشت گردی کا خاتمہ ممکن ہو سکے. اس کے ساتھ ہی شمائلہ حبیب کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.